मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान दुनिया में अजर की वादे नहीं करता क्योंकि दुनिया का अजर बहुत थोड़ा। कुरान कहता है ना मैं डॉलर में अजर दूंगा, ना मैं पाकिस्तानी करेंसी में, तो अल्लाह वैसे भी नहीं देगा अजर, क्योंकि इतनी नेकी की आपने। आज अल्लाह ने 1 करोड़ रुपए दी, अगले दिन वो करोड़ की वैल्यू 2 टके की भी नहीं। तो इसलिए अल्लाह पाकिस्तानी करेंसी में तो जिसको तनख्वाह मिल रही है तो समझ लो ये कुदरत एक यानी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, ये अल्लाह के कोई फजल नहीं है। तो अल्लाह ने दुनिया में की चीजों का अजर रखा ही नहीं है। दे दे उसकी रहमत है, बाज़ दे भी देता है। वादे किए हैं किसके? आखिरत। फिर आखिरत में जो वादे किए हैं बड़े खानदानी है। जन्नत से कम कोई अजर नहीं है। बात जहां शुरू होती है जन्नत से। और कमाल है, आप तौरात उठा के देखें, जो इतनी कदीम किताब है ना तौरात, आसमानी किताबों में जो यहूदियों की है, उसमें भी जगह जगह जन्नत। मैंने तो पढ़ी है ना, अहद कदीम अहद जदीद। आप बाइबल उठा के देखें, उसमें भी जगह जगह जन्नत। यानी इतनी तहरीफ यहूदी ईसाइयों ने की, मगर वो जन्नत और जहन्नम को उन किताबों से नहीं निकाल सके। जहां भी नेक लोगों के अमाल का तस्करा आता है, जन्नत 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 जन्नत, बाग। और हमेशा एक चीज, बाग उसके नीचे नहरें बहती हैं, बाग उसके नीचे। अपने नेक बंदों को मैं ऐसे बागात दूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, नेक बंदों को बागात दूंगा जिसके नीचे। अल्लाह तू नहरों का इतना तस्करा क्यों कर रहा है भाई? कुछ और कह दे। नहीं, बात जहां शुरू होगी, मेरे नेक बंदे, उनको मैं बागात दूंगा जिनके नीचे नहरें। और जन्नत बाग को नहीं कहते, इंतहाई स्याह घने बागात को कहते हैं। क्यों? जन्नत का जो लफ्ज निकला है ना, आपने लफ्ज सुनोगा ना, जुनून और मजनून और जिन, ये सब एक ही जैसे अल्फाज हैं। इनका जो मादा इश्तिकाक है ना, जहां से ये लफ्ज निकले, ये एक है। जिनका जन्ना या जुन्नू का अरबी में माना होता है ढांप लेना। कुरान में आता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु, जब इब्राहिम को रात ने ढांप लिया तो हजरत इब्राहिम ने सितारा देखा। तो जन्ना का माना क्या होता है? ढांपना। मजनून को मजनून इसलिए कहते हैं, उसकी अकल को ढांप लिया होता है। अकल बंद हो गई है ना उसकी, गोया पर्दों में लिपट गई है। जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं ढपा हुआ है, छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि नजर नहीं आ रहा। तो नजर आएगा तो फिर हम नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये आमिलों को नजर आ रहा होता है, फिर भी आमिल हमें नजर आते हैं, इसका मतलब इनको भी नजर नहीं आता। अगर आमिलों को वाकई में जिन नजर आ रहा होता तो हमें आमिल नजर नहीं आते, वो खौफ से मर चुके होते। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं, छुपी हुई चीज है, नजर नहीं आती। तो जन्नत भी इसी से निकला है, ढका हुआ छुपा हुआ बाग। बाज बाग ऐसे होते हैं इतने गहरे सब्ज, जैसे स्याह। हकीकत में स्याह नहीं होंगे, सब्ज होंगे। मैं जब तंजानिया गया ना, आप अफ्रीका वगैरह जाएं तो वहां बारिशें बहुत होती हैं, तो आपको वहां जो पौधों में और दरख्तों में ग्रीनरी नजर आएगी ना, वो बड़ी तेज किस्म की ग्रीनरी होती है, चमकती हुई। यानी अट्रैक्शन बहुत होती है उसमें, आंखों को बहुत भाती है। उस वक्त मैंने कहा यार, जो अल्लाह बार बार जन्नत 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 कह रहे हैं ना, वो इससे भी अच्छी होगी, यानी अट्रैक्शन होगी उसके अंदर। तो अल्लाह जगह जगह बयान करते हैं, जन्नत दूंगा तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे क्या बहती हैं? नहरें। तो ये बार बार अल्लाह अपने बंदों को क्यों बयान करते? कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई, वो कनाडा से आए। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब, मैं बस सोचता हूँ या बार बार ना जन्नत को सोचता हूँ मैं, और दुआ करता हूँ मुझे वो मिल जाए। मैंने कहा क्यों इतना? कह रहे यार, बार बार जो अल्लाह कुरान में कहते हैं जन्नत बाग जिसके नीचे नहरें। हकीकत में आप जाए ना नारायण कागान गर्मियों में, और जो दरिया, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, खूब समझ लें। हमारे यहाँ तो नहर कहते हैं जो गंदे नाले की थोड़ी सी, ये लियारी वाली भी नहर है। हमारी नहर सुईज यही है जिसपे हमारा लियारी एक्सप्रेस बना हुआ है ना, तो इसको नहीं कहते अरबी में, नहर दरिया को कहते हैं। तो दरिया बहते हैं,
تو آپ کبھی ناران کاغان بارشوں کے موسم میں جائیں, جو گرینری ہوگی اور جو بل کھاتے ہوئے دریا ہوں گے اور پانی کا شور ہوگا, یہ چیز بہت انسان کو تازہ کر دیتی ہے. یہ تو اللہ نے بھی ایسے ہی شور ہوگا پانی کا جنت میں, پانی کا شور. پانی کے شور میں پتہ ہے کتنا سکون ہے. یوٹیوب پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی نا, ان کے لیے آرٹیفیشل ویڈیوز ہیں جن میں پانی کا شور دکھایا گیا ہے تاکہ اسے سن کے سو جائیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں. بارش کا شور بھی سکون دیتا ہے انسان, ورنہ شور کی جو نیچر ہے وہ ہے آپ کو بے سکون کر دینا. شور میں انسان کو نیند بولتے کیوں نہیں آتی, لیکن کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جو جس سے انسان کو سکون ملتا ہے, انہی میں پانی کا شور بھی ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ہوٹل دریا کے کنارے ہوں جہاں پانی کے آبشاروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ان ہوٹلوں میں ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا, بڑے بڑے دریا جو ہے نا آبشاریں, اس میں پانی کا شور بہت ہے, وہ بل کھاتے ہوئے دریا ہے, اور پھر اس کے اندر اللہ نے محلات بنائے. تو اللہ کا اجر میرے بھائی تھوڑا نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس جنت کو ہدف بناؤ گے تو ہم دنیا میں بھی سکون دیں گے. تو وہ بات وہیں رہ گئی تھی, سکون کیوں ملے گا دنیا میں؟ اس لیے کہ آپ کا ہدف ایک حقیقی ہدف ہوگا. جو آدمی سفر سے دل لگا لے تو اس کو کبھی بھی سکون کیوں, مصنوعی طور پر تو اپنے آپ کو جیسے چائے کی ملائی میں پھونک مار کر چائے پی لو والا سکون تو مل جائے گا اس کو, حقیقت میں سکون نہیں ملے گا. اتنا ہی ملے گا کہ وہی آپ سے کہے گا مصیبتیں جب دنیا میں آئیں تو چائے کی ملائی کو پھونک مار کے پی جاؤ. تو جب تک مصیبتیں نہیں ہوں گی نا آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ جملہ سن کے کیا زبردست موٹیویشن ملی ہے. پوری زندگی کے لیے غموں کا محترم نے حل بتا دیا, لیکن جب ٹینشن آئے گی نا تو آپ کی اپنی پھونک ختم ہو چکی ہوگی. حقیقت ہے, چائے بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, اور ملائی پہ اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, یار یہ ایک تو ملائی کیوں آئی اتنی موٹی. تو جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے. یہ سب مانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, تو بھائی آپ نے ہدف بنایا میرا اتنا بڑا بنگلہ مل گیا, سکون سے تھوڑی بیٹھو گے آپ کمپٹیشن میں ہدف بنایا نا. تو 1000 گز سے بڑے بڑے بھی لوگوں کے بنگلے ہیں, ابھی آپ نے اس لیے نہیں دیکھے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں. 1000 والے کی اوقات ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں اس سے بھی دیکھو, ہمارے حکمران آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جیلسی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں نہیں وزیر اعظم بنا. ہمیں پتہ ہے یار یہ ہماری اپروچ ہی نہیں. لیکن ہم اگر کسی علاقے کے ناظم بن جائیں نا, پھر ہمیں بھی جیلسی ہوگی, یار مجھے آنا چاہیے تھا, یہ کیوں آ گیا. تو آپ جب دولت کو ہدف بنا کے اس کے پیچھے بھاگو گے, آپ کے پاس جس دن لینڈ کروزر آئی 4-6 دن تو سکون ہوگا. اس کے بعد آپ کہو گے یار اس سے بھی اچھی مارکیٹ میں گاڑیاں, آپ لوکیشن بھی اپنی چینج کر دو گے, گھر بھی چینج, آپ پٹیل پاڑا سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ ڈیفینس. پھر وہاں آپ اس اسٹائل کے لوگوں سے ملو گے. آپ پھر اس سے اوپر جا کے اس سے اوپر اسی غم میں پھر آپ کو بڑھاپا آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ, میرے بال کہاں جا رہے ہیں, میرے دانت کیوں گر رہے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کر لی, میرے دانت نہیں بچا سکتی وہ. کمر میں درد کیوں ہوا, ایک دم رپورٹ آئے گی آپ کو تو جی کڈنی کا کینسر ہے. میں نے دیکھا ہے, اپنے ہی رشتے داروں میں دیکھا ہے, بڑے بڑے اچھی زندگی لگژری, اور اپنے ہی ریلیٹیوز میں دیکھا ہے. ایسا ہی گئے تھے, کچھ اور سی ٹی اسکین کروا کسی اور کے لیے رہے تھے, کوئی اور مسئلہ تھا. سی ٹی اسکین میں آیا آپ کے تو گردے میں کیا ہے, ایک رسولی ہے, چیک کروایا تو کیا ہے, کینسر. پھیل گیا بہت, زندگی کے مزے کیا ہو گئے, ختم. اب کیا کریں, اب کون سا بنگلہ لیں, ابے بنگلے چھوڑ مجھے جھونپڑی دے دے, میرا گردہ کیا ہو جائے, صحیح ہو. یہ حقیقت ہے بھائی, جن کے ساتھ ہو رہا ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمارے ساتھ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا, یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے, آخرت سے دل لگاؤ بھائی. مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے, تو یار ہدف ہی آخرت کو بناؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, ایسی کی تیسی اس دنیا کی. تو آخرت کو ہدف بناؤ گے, سکون کی زندگی گزرے گی. اور اس سکون سے بہت سی بیماریاں ویسے ہی شارٹ ہو جائیں گی. سکون سے نا, ویسے ہی سکون کی نیچر یہ ہے
کہ وہ کتنے لوگ کرونا میں ٹینشن سے مرے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا ہوں. ایک بس بیان کر کے واقعہ ختم کرتا ہوں, یہ واقعہ بیان کر کے. بوڑھے ماں باپ کو کرونا ہوا, جوان بیٹے کو بھی ہوا. بوڑھے ماں باپ بچ گئے, بیٹا مر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے نے مسلط کر لیا تھا اپنے اوپر, ڈر گیا تھا بہت زیادہ, اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکا بیماری کا. اور ماں باپ کیونکہ پرانے لوگ تھے, پرانے لوگ اتنی ٹینشن نہیں لیتے تھے, ماں باپ کو کچھ نہیں ہوا, وہ بچ گئے حالانکہ وہ بوڑھے تھے, اور یہ جوان تھا. اس کا انا للہ. تو جس سکون کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں نا, وہ سکون ہمیشہ ان سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو ملتا نہیں ہے. تبھی آپ ان دنیا داروں میں دیکھیں نشے کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ اتنی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اگر دنیا ترقی کر رہی ہوتی تو نشہ بڑھ تھوڑی رہا ہوتا, کم ہو رہا ہوتا. جو نشئی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے کہ یار ہمیں ویسے ہی لائف میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اب ہمیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈرگس اور نشے کا ریشو بڑھ رہا ہے. یہ بڑھنا اس کی علامت ہے کہ بے سکونی بڑھ رہی ہے. حالانکہ سکون کے تو سارے وسائل ہیں آپ کے پاس. غریب سے غریب آدمی بھی سفر کر سکتا ہے پیدل, اس کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کے سارے ذرائع ہیں, بے سکونی ہول سیل کے حساب سے پھیل رہی, خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, سکون چاہتے ہو آخرت کو ہدف بناؤ, سکون کے لیے نہیں. اگر سکون کے لیے بناؤ گے پھر نہیں ملے گی آخرت, کیونکہ اللہ آپ کے دل کے چور کو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آخرت کو ہدف بنا رہا ہے سکون کے لیے, اس کا اصل ہدف سکون ہے, آخرت نہیں ہے. سکون بھی زندگی سے ختم کر دو, یعنی سکون کا ہدف بنانا. بولو بھائی آخرت چاہیے ہمیں, سکون کیا تیل لینے, بس ہمیں پھر ملے گا سکون. اور اگر کیونکہ لوگ نا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, چلو جی مفتی صاحب کا بیان سنو, میں آخرت کو ہدف بناتا ہوں, میں ہر عمل میں نیت کرتا ہوں جنت کی, میں اگر بزنس بھی کر رہا ہوں اس لیے تاکہ رزق حلال کماؤں اور پھر خود بھی کھاؤں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. سکون تو ملا نہیں یار مجھے. اگلے دن چیک کر رہا ہوتا ہے, آج میں ڈپریشن کی 2 گولیاں کھاتا تھا, آج 4 کھائی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا, کہاں گیا سکون بھائی. بھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں کیا ہے, چور ہے. سکون کو بھی ایک طرف رکھو, سکون کی بھی ایسی کی ایسی آخرت ہے. تو جو اس کو ہدف بنائے گا نا, ایک صاحب نے حضرت حکیم الامہ مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, مزہ کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. مزہ آئے نہ آئے پڑھو آپ, بس اللہ کہہ رہے. تو جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اسی میں انشاءاللہ سکون ملنا. سکون کو لفٹ نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.